अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज खबरों की तो भरमार लगी हुई है जनाब। और सबसे पहले तो इस्लामाबाद में जनाब छुट्टियां अनाउंस कर दी गई हैं। छुट्टियों के हवाले से मौजें लगी वालिदैन की भी और बच्चों की भी। कोई एक हफ़्ता अगला जो है वो सारे बच्चे और वालिदैन जो है छुट्टियां मनाएंगे, तो इस हवाले से आपको बताना है। उसके अलावा जनाब बुशरा बीबी इस्लामाबाद में अपने घर में किस हाल में हैं, इस हवाले से आपसे बात करनी है और उनके क्या चल रहा है। उसके अलावा दहशत गर्दी की जो लहर चली है इलेक्शन के हवाले से, इस्लामाबाद में फ़ौज आ चुकी है, मुख्तलिफ़ जगहों पर तैनाती के हवाले से बात हुई। आज इलेक्शन कमीशन का इजलास भी हुआ है, उस इजलास में भी बहुत अहम तरीन बातें हुई हैं, वो भी चल ही रही है। लेकिन दहशत गर्दी से किन 15 शख्सियात को पाकिस्तान के ख़तरा है, ये आपको बताऊँगा। और मज़ीद किन शख्सियात के हवाले से क्या कहा गया और दहशत गर्दी के कितने वाक़यात इस महीने में सिर्फ हो चुके हैं, और ये बताना है। और कैप्टन सफदर जनाब छाए हुए हैं, उन्होंने ऐसा छक्का मारा है कि वो आज सोशल मीडिया पे एक हीरो बन के नज़र आए हैं। कैप्टन अमेरिका नहीं, कैप्टन सफदर। तो ये सब बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि मैं तो काफ़ी अरसे से ब्रेक पे था, लेकिन आप लाइक तो कर दिया करें और सब्सक्राइब। ये काफ़ी अरसे से चूँकि नहीं था तो इसलिए थोड़ा सा एब्सेंस रही है, तो अब आपसे यही रिक्वेस्ट है कि लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो अगर आपको पसंद आई। अच्छा, तो सबसे पहली जो बात मैं आपसे कह रहा था कि छुट्टियों की जो है भरमार हो गई है। इस्लामाबाद में भी छुट्टियों का ऐलान किया गया है और अगला जो पूरा हफ़्ता है वो छुट्टियां हैं लिटरली। और इसकी वजह से मेहमान और जो सबके घरों में आना शुरू हो गए हैं और लोग इधर से इधर ट्रैवल कर रहे हैं जनाब। इलेक्शन क्या हुए, क्योंकि 5 फरवरी की छुट्टी है, उसके बाद के सारे अगले दिन छुट्टी है। जुमे तक 9 फरवरी तक छुट्टियां हैं, उसके बाद फिर जुमा है, फिर पूरा वीक छुट्टी। तो पंजाब में भी छुट्टियों का यही नोटिफिकेशन जारी हो गया, इस्लामाबाद में छुट्टियों का यही नोटिफिकेशन जारी हो गया, और जनाब सिंध में भी ये नोटिफिकेशन जारी हो गया। तो जनाब सब की जो है मौजें लग गई हैं, वालिदैन की भी और बच्चों की भी। तो छुट्टियाँ आपको भी बहुत मुबारक हों, लेकिन हमें छुट्टी कोई नहीं मिलती क्योंकि हमने सबक याद किया हुआ है। हम सहाफ़ी हैं और सहाफ़ियों ने इलेक्शन को कवर करना है। तो बड़ी ख़बर जो कल से चल रही है जी, बुशरा बीबी जो खातून अव्वल हैं साबिक, वो अडयाला से बनीगाला चली गई हैं हमारे पड़ोस में, और अपने घर में 300 कनाल का उनका घर है, वहाँ पे वो किस हाल में रह रही हैं, इस हवाले से आपको बताएं कि एक तो ये कंट्रोवर्सी चली कि वो वहाँ क्यों गई और क्या उन्होंने दरख्वास्त दी थी। तो हमने उस पर फैक्ट चेक किया, तो अभी तक कोई ऐसी तस्दीक नहीं हुई कि उन्होंने कोई दरख्वास्त इस तरह की थी। उनको वहाँ पर अडयाला से मुंतकिल किया गया। उनकी तरफ से भी यही मौक़िफ़ आ रहा है कि जी हमारी तरफ से ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं दी गई थी, और वो इस्लामाबाद से कल बनीगाला मुंतकिल हो गई। अपोजिशन की जानब से तनकीद हो रही है कि दो नहीं एक पाकिस्तान क्यों, जब वर्कर्स जो है वो जेल में हैं तो ये क्यों अपने घर की आसाइश में हैं। फिर मरीम नवाज़ ने भी कहा कि जी मुझे भी कोट लखपत जेल, मुझे भी कहा गया, मैंने कोट लखपत जेल में भी काटी, पिंडी में भी, अडयाला जेल में गई, मुझे कहा गया था स्याला रेस्ट हाउस में, लेकिन मैंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने यानी नाम लिए बगैर इस तरह कहा। तो मैं आपको बताऊं कि आपसे बताऊं कि एक तो ये बात कि उनको वहाँ भेजने में क्या फ़वाइद हो सकते हैं, उनको वहाँ इस्लामाबाद में अडयाला जेल से इधर रखने में क्या, भेजने वालों को क्या फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहले तो मेरे ख़्याल में भेजने वालों को ये फ़ायदा होगा कि कम से कम इमरान ख़ान और बुशरा बीबी एक दूसरे से दूर रहेंगे, और उससे ये होगा कि इमरान ख़ान साहब का जो मोराल है वो इतना हाई नहीं हो सकता, और एक स्ट्रेंथ मिलती है। जब नवाज़ शरीफ साहब अडयाला में थे और उनकी बेटी भी उनके साथ थी, तो वो दोनों मिल के एक होता है, 2 11 होते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ बात कर सकते थे। हफ्ते बाद ही से मुलाकात हो या शाम को हर रोज़ किसी तरह पता लग जाता था खैरियत का एक दूसरे की, तो वो एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनते हैं। एक तो ये मकसद अचीव हुआ है कि उन दोनों की आपस में बात नहीं हो सकती। दूसरा, गुडविल पब्लिक लेवल पे हमदर्दी के, देखें खातून को एहतराम दिया गया है, और उसके हवाले से सोशल मीडिया पे भी बहुत चल रहा है कि जी एक हमदर्दी दी गई है, और देखें कि अपने दुश्मनों के साथ और मुखालफों के साथ भी अच्छा सलूक किया जा रहा है, और उनको जो किसी आला शख्सियत ने ये रहमदिली का मुजाहरा करते हुए उधर किया है, तो ये भी एक फ़ायदा हुआ है। तीसरा जो फ़ायदा और जिस पे तशवीश का इजहार पीटीआई कर रही है वो ये कि आज इंतज़ार वो जो पंजोता साहब हैं, वकील भी हैं, उन्होंने कहा है कि जी पूरे घर पे कब्ज़ा हो गया है। जो बनीगाला में जो घर है उस पूरे पे ज़ाहिर है पुलिस तैनात हो गई है। एक एसपी वहाँ पे तैनात हैं, एक डीएसपी तैनात है, एक इंस्पेक्टर हैं, 17 जवान हैं, 2 अडयाला जेल से ख़वातीन, 2 मर्द एहलकार भी हैं जो उनकी ड्यूटी पे हैं, और ज़राए के मुताबिक वो उनको सिर्फ़ एक कमरे तक महदूद किया गया है इंतज़ार पंजोता के मुताबिक, और वो कहते हैं कि खिड़की तक नहीं खोल सकती, वो अपने इस कमरे में महदूद हैं, उससे तो जेल में शायद बेहतर थी, उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा।
چاہے یہ نیریٹو بنایا جا رہا ہے یا پھر یہ کہا جا رہا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے گھر پہ قبضہ ہو گیا ہے بنی گالہ میں، اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جی بنی گالہ میں جو کچھ ٹریسز خان صاحب کی ہو سکتی ہیں، کوئی ایسے راز ہو سکتے ہیں جن پہ رسائی اب آسان ہو گئی، کیونکہ وہ سب جیل قرار دے دیا گیا، وہاں پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ایکسیس ہے اور وہ ہر جگہ آ جا سکتے ہیں، تو بڑے آسانی سے یہ ہو سکتا ہے۔ اب اس میں کیا آپشن بہتر ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بھیجا گیا ان کو بنی گالہ، اس میں بھیجنے والوں کو زیادہ فائدہ ہوا ہے، ان کو پتہ نہیں کیا فائدہ ہوا نہیں ہوا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی بڑے آرام سے بندہ نیٹ فلکس دیکھ سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے گھر میں، ظاہر ہے اگر گھر پورا اویلیبل ہو تو ظاہر ہے گھر میں جیل جو ہے وہ بہت کم اس کی شدت رہ جاتی ہے، جتنی کہ جیل کی صحبتیں ہوتی ہیں، وہاں پر ایک ماحول عجیب ہوتا ہے، جو ایلیٹ کلاس ہے وہ رہنے کی عادی نہیں ہوتی، گندگی ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے ہیں، واش روم صاف نہیں ہوتے، یہ سب چیزوں سے ان کو نجات مل گئی ہے، لیکن ان کے وکلاء کے مطابق وہ ابھی بھی خوش نہیں ہیں، اور ان کو جو ایک کمرے میں محدود کر کے رکھا گیا ہے اور وہ ابھی بھی اس میں مطمئن نہیں ہے۔ دوسری خبر آپ کو بتانا چاہ رہا تھا جناب کہ کیپٹن صفدر صاحب جناب چھا گئے ہیں آج۔ انہوں نے ایک ریلی کے دوران جا رہے تھے تو پی ٹی آئی کا ایک بچہ دونوں ہاتھوں میں پی ٹی آئی کے 2 پرچم سنبھالے کھڑا تھا، اور وہ نعرے لگتے جا رہے ہیں، اور موسیقی نواز شریف کے حق میں اور شعر کے حق میں، تو اچانک وہ کیپٹن صفدر مڑے کیپٹن امریکہ کی طرح، اور انہیں بچے کے پاس جا کے بچے کو چوم بھی لیا، اسے پیار کیا، بچے نے بھی، میں دیکھا کہ وہ ان کی طرف بڑھا اور گلے ملا، تو یہ وائرل ہو گیا ان کا ٹویٹ دیکھتے ہی دیکھتے، اور ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پر لوگ جناب ان کو ہیرو بنا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جیسچر پاکستان میں پالیٹکس میں چاہیے۔ میں نے بھی یہ اپریشیٹ کیا، اور بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا ایک جیسچر ہے۔ سیاست جو ہے دشمنی نہیں ہے، آپ دوسری مخالف جماعت کے ساتھ آپ کی کوئی صدیوں کی کوئی مخاصمت نہیں ہو جاتی کہ آپ بالکل لڑنے مرنے پہ ہی آ جائیں، آپ کبھی جیتیں گے کبھی وہ جیتیں گے، ایک سیاسی مخالفت ہے، لیکن آپ ایک دوسرے کے ساتھ منہ لگنے کے قابل رہیں، بچے سب کے سانجے ہیں، جوان سب کے سانجے ہیں، ایک دوسرے کے مروت اور اتنی رواداری ضرور ہونی چاہیے کہ دعا سلام کر سکیں، ایک دوسرے کے ساتھ رکھ رکھاؤ رکھ سکیں، خوشی غمی میں شریک ہو سکیں۔ میں سمجھتا ہوں نفرت کی جو سیاست ہے، جس سیاست نے رشتے توڑے ہیں، اس کو ہمیں ریجیکٹ کرنا چاہیے، اور محبت کی سیاست کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ جو بھی ہے آپ مخالفت کریں، اپنے نظریات پہ قائم رہیں، دوسرے کو کنونس کرنے کی کوشش کریں، مگر یہ کہ تعلق توڑ دیں، ناطے توڑ دیں، رشتے توڑ دیں، وہ بھی صرف اس لیے کہ ان سیاستدانوں کے لیے جو آپ سے ہاتھ بھی نہ ملائیں، کبھی زندگی میں آپ ملے بھی نہ ہوں، لیکن آپ سگے بھائی سے ملنا چھوڑ دیں کہ جی میں اس سیاستدان کی وجہ سے، تو یہ ایک نفرت کی چیز ہے۔ نہ دنیا کے اچھے کوئی سیاستدان یا لیڈر نفرت لے کے آئے، نہ ہمارے جو مذہبی جو پیشوا ہیں اور جو ہمارے مذہبی رہنما ہیں ان میں سے کسی نے نفرت کی بات کی، محبت کی ہمیشہ بات کی گئی، تو محبت فاتح عالم۔ آج جناب کیپٹن صفدر چھا گئے ہیں، ان کے حوالے سے میمز بن رہی ہیں، ان کے حوالے سے جناب بہت کچھ چل رہا ہے، تو یہ ایک خبر تھی، میں نے کہا وہ بھی آپ کو شیئر کروں۔ ایک اور بات جو سب سے اہم اور تشویشناک بات ہے وہ یہ کہ الیکشن سر پر ہیں اور سیکیورٹی کی صورتحال دن بدن کشیدہ ہو رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے دھماکے ہوئے ہیں، کل ہمارے دوست ریحان زیب صاحب، ان کو بہیمانہ طور پہ قتل کر دیا گیا کے پی میں، اس کے علاوہ پرسوں جو ہے وہ ریلی پہ حملہ ہوا تھا پی ٹی آئی کی، اور ہر طرف واقعات ہو رہے ہیں۔ انفیکٹ اسلام آباد میں ایک تھنک ٹینک نے ایک رپورٹ مرتب کی ہے، اور اس میں بتایا ہے کہ جنوری میں دہشت گردی کے واقعات میں 102% اضافہ ہوا ہے۔ پکس نام کا ایک تھنک ٹینک ہے جس نے کہا ہے کہ جو انتخابات قریب آ رہے ہیں، دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے، اور انتخابی عمل پر، یعنی کوئی ریلی ہے، یہ وہ کوئی الیکشن کے لیے کوئی کیمپین کر رہا ہے، 21 حملے ہوئے ہیں جنوری کے مہینے میں ہی، 21 حملے انتخابی عمل میں ہوئے ہیں، اور پہلے مہینے میں 2023 کے حیران کن طور پر 102% اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں قائم تھنک ٹینک ہے انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز، پکس، اس کے اعداد و شمار جاری ہوئے ہیں، جس میں بتایا گیا ہے کہ دہشت گردی کے ملک بھر میں اس مارچ میں 93 واقعات ہوئے ہیں، اور جس میں 90 افراد جو ہے وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، شہید ہوئے ہیں، اور اس سے کافی یعنی تشویش دوڑی جاتی ہے، عام طور پہ یہ تشویش پائی جاتی ہے۔ اور خیبر پختونخوا جو ہے یہ زیادہ ہٹ ہوا ہے، وہاں پر 30 حملے ہوئے ہیں جن کے نتیجے میں 17 افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور 21 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ فاٹا میں 24 حملے ہوئے ہیں جن میں 36 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، تو یہ ایک تشویشناک قسم کی بات ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج جو خیبر پختونخوا میں سی ٹی ڈی ہے، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ، اس نے بھی ایک تشویشناک خبر دی ہے کہ جی 15 شخصیات ہیں جن کو خطرہ ہے، اسپیسیفک تھریٹ ہے اس الیکشن کے حوالے سے۔ آپ کو پتہ ہی ہے، میں نے بات کی تھی، انٹرویو کیا تھا اس وقت کے انٹیریئر منسٹر سے،
اور ذوالفقار صاحب سے، تو انہوں نے کہا تھا، سرفراز بگٹی صاحب سے، تو انہوں نے کہا تھا کہ خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. ان پہ حملہ بھی ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے، ان کے قافلے پہ اور ان کی جماعت کے رہنماؤں پہ بھی حملہ ہوا ہے. لیکن لیٹلی ٹی ٹی پی کی طرف سے کہا گیا کہ جی ہم سیاسی رہنماؤں پہ حملہ نہیں کریں گے. تو شاید وہ افغانستان کے دورے پہ گئے تو اس سے کچھ بہتری آ گئی. لیکن ابھی بھی 15 شخصیات ہیں جن کو خطرہ ہے. گو کہ خطرہ تو ویسے ساری شخصیات کو ہے جو کہ باہر نکلتی ہیں، نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، بلاول صاحب، اے این پی کے رہنما، سب کو ہی خطرہ ہے. ان پہ حملے ہوئے بھی ہیں. لیکن جو اسپیسیفک خطرات سی ٹی ڈی کے پی نے ابھی بتایا ہے کہ اس کے مطابق جو ہے وہ 15 ایسی شخصیات ہیں جن کو خطرہ ہے. اس میں محسن داوڑ جو سابق ایم این اے بھی رہے ہیں وہ ہیں، ان کو خطرہ ہے، ان کو دھمکیاں موصول ہوئی ہیں. سابق صوبائی وزیر ہیں امتیاز قریشی، سینیٹر ہدایت اللہ، ان کو بھی سی ٹی ڈی کے مطابق خطرہ ہوا ہے. نون لیگ کے جو سابق رکن اسمبلی میر مقام ہیں، ان کو پہلے نشانہ بھی بنایا کوشش کی گئی تھی، دھمکیاں پھر موصول ہوئی ہیں، وہ خطرے میں ہیں. پی ٹی آئی کے رہنما جو پیر مصور شاہ اور شاہ محمد، ان کو بھی خطرہ ہے. جے یو آئی فے کے ملک عدنان وزیر اور احسان اللہ کو بھی دھمکیاں موصول ہوئی ہیں. اور پشاور میں ہی سینیٹر بختہ افسر اور سینیٹر مولانا عبدالرشید کو بھی دھمکیاں موصول ہوئی ہیں. ان سب کو دھمکیاں موصول ہوئی ہیں. اس حوالے سے تشویش پائی جاتی ہے. اور آج اس حوالے سے الیکشن کمیشن میں ایک اجلاس بھی ہوا کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جو امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال ہے اس کے حوالے سے لائحہ عمل طے کیا جائے. اس میں وفاقی وزیر باہر نکل کے انہوں نے، جو گوہر صاحب ہیں، انہوں نے خطاب کیا اور انہوں نے بتایا کہ الیکشن ضرور ہوں گے لیکن اسپیشل میجرز کیے جائیں گے. آج صبح میں جب دفتر آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ مختلف فوجی ٹرک اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں. تو فوج تعینات کر دی گئی ہے کچھ جگہوں پر اور کچھ جگہوں پر تعینات کی جا رہی ہے. طے یہ کیا جا رہا ہے کہ الیکشن سے پہلے ہی سیکورٹی بہت بیف اپ کر دی جائے کہ ان علاقوں میں جو خطرہ ہے وہ نہ ہو. جو پریس ریلیز الیکشن کمیشن کی طرف سے ہے اس میں خاص طور پہ اس وقت کا بھی کہا گیا ہے کہ جی ووٹوں کی گنتی اور نتائج کے اعلان کے وقت مختلف عناصر جو ہے وہ قانون ہاتھ میں لے سکتے ہیں. تو اس کا بھی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ایکشن لینا چاہیے. تو اس کا مطلب ہے قانون جب ووٹوں کی گنتی ہو رہی ہوگی اور جب نتائج کا اعلان ہو رہا ہوگا اس وقت بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے الرٹ رہیں گے کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو سکے. تو اس الرٹ رہنے میں کوئی گنتی کا عمل نہ متاثر ہو جائے، اللہ کرے، بلکہ گنتی جو ہے وہ صحیح ہی ہو. اب دیکھتے ہیں کہ نتائج کیا آتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ امن و امان کی صورتحال بڑی تشویشناک ہے. اللہ کرے کہ الیکشن ہو جائیں. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی صورتحال خراب ہو الیکشن ضرور ہونے چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک میں پورا ملک منتظر ہے کہ الیکشن کب ہوں اور اسٹیبلٹی کا ایک سیمبلنس ہی پیدا ہو. 5 سال کے لیے حکومت آئے جس سے معاہدے ہو سکیں دوسرے ممالک کے ساتھ، آئی ایم ایف کے ساتھ آگے بات بڑھے، ایک پالیسی کوئی لیول طے ہو کہ پاکستان کی اکنامک پالیسی کیا ہوگی، فارن پالیسی کیا ہوگی، باقی کیا تعلقات بنیں گے. تو میرے خیال میں ہر صورت میں الیکشن تو ضرور ہونے چاہیے. لیکن یہ تشویشناک بات ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے آج کا سچ.